गॉड ब्लेस यू. खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे. एंड वी क्लेम, हम खुदावन की ज़रिए में क्लेम करते हैं कि आज ब्रॉड को कुछ नहीं होगा, और हमारा ईमान है कि ये खुदा का काम है, और हम अभी से गंदी तासीरों को, इब्लीस की कुव्वत को बांध देते हैं. हर वो शख्स, हर वो चीज़, हर वो सिस्टम जो खुदा के कलाम को सुनने सुनाने से रोकना चाहता है, हम उन सब के ऊपर रूहानी अंधापन भेज देते हैं, ताकि जो है वो ये सब कुछ उनकी आंखों से महव हो जाए. वही लोग जिनको खुदा चाहता है कि वो इस ब्रॉड का हिस्सा बने और बरकत पाएँ, क्योंकि हर शख्स जो है वो अच्छे सोच से नहीं आता. कुछ लोग जो हैं वो तबाह करने आते हैं, कुछ लोग जो हैं वो हमला करने आते हैं, बर्बाद करने, कुछ लोग रिपोर्ट करने आते हैं. तो ऐसे लोगों से, जैसे कलाम में लिखा है कि बलक ने बलाम को जो है वो हायर किया कि वो इसराइल के ऊपर लानत करें, लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब वो मुंह खोलता था उसके मुंह से बरकत के कलमात निकलते थे. तो हम हर चीज़ को रिवर्स कर देते हैं, और हर वो चीज़, हर वो एल्गोरिदम जो कि किसी वजह से जो है अपोजिट वे में जाता है, हम यीशु के नाम में बांध देते हैं और उसको अपनी फेवर में कर देते हैं. आज मैं अपने वालिद साहब की टेस्टमनी आप सबके साथ शेयर करूंगा. जैसे मैंने लास्ट अपनी जो ब्रॉड थी उसमें आपसे वादा किया था, क्योंकि किसी अजीज़ बहन ने कहा था कि अगर आप ये बताएं, तो मेरा ईमान है कि इससे जो है वो आप सबको बरकत भी मिलेगी, तकवीयत मिलेगी, इनकरेजमेंट मिलेगी, और आप लोग खुश होंगे और खुदा का शुक्र करेंगे. कलाम में लिखा है कि तू ईमान ला और तू और तेरा घराना निजात पाएगा. और मैं समझता हूँ कि आज अगर यहाँ पर मैं आपके साथ बैठ के शेयर कर रहा हूँ, और मेरा नाम अगर आप जानते हैं, और मेरे नाम आप सब, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल भी करते हैं कि आपका नाम तो मसीही नाम नहीं है, तहसीन गुल खान. तो ये एक तरह से गवाही है, और वही आयत जो पूरी हुई कि तू ईमान ला और तू और तेरा घराना निजात पाएगा. तो मेरे वालिद साहब खुदावन पर ईमान लाए, और उसके नतीजे में खुदा ने हमें बरकत दी, और आज मैं जो है वो आपके सामने कलाम शेयर कर रहा हूँ. सो दिस इज़ लाइक अ सेकंड जनरेशन प्रीचिंग, और खुदा का शुक्र है इस बात के लिए. और मेरी वालदा, मेरी नानो जो थी, वो भी खुदावंद की खादमाएँ थीं, और स्पेशली मैं ये समझता हूँ कि मेरे ऊपर जो मसा कह लें, या जो बरकत है, जो दुआएं हैं, जिनका असर है, उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है मेरी नानी का है. क्योंकि उन्होंने, मैं बहुत ही छोटा था तो मैं उनके साथ चलता रहता था कि वो खिदमत के लिए जाती थी, और लोगों के घरों में जाना, विज़िट्स करने. उनको खुदावन ने डिलीवरेंस के लिए, यानी कि बदरूहों से लोगों को आज़ाद करने के लिए बड़ा इस्तेमाल किया. खुदा ने उनको बहुत ज़्यादा बरकत दी थी, शिफा की नेमत. और वो मुझे गोद में लेके, छोटे से को 4-5 साल के बच्चे को गीत गाया करती थी और कलाम पढ़ा करती थी. तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ जो है, वो बरकत जो है वो ट्रैवल करती है, बरकत ट्रैवल करती है, अनॉइंटिंग ट्रैवल करती है. आप ये वही टाइम, वही दिन होते हैं जिसमें आप किसी बच्चे को खुदावंद की ज़रिए में ले आते हैं और खुदावंद के सामने पेश कर देते हैं. जैसे सैमुएल की किताब में लिखा है कि छोटा सा था जब उसका दूध छुड़ाया गया, और उसको उसकी माँ ने, हन्ना ने जो है वो हैकल में पेश कर दिया, दे दिया, और फिर वो वहीं पे बड़ा. और फिर खुदावंद के नबियों में से, सबसे बड़े नबियों में से एक नबी सैमुएल नबी था, जिसने इसराइल के पहले बादशाहों को जो है वो मसा और मखसूस किया. एक और भी बात है, कलाम में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है. हम ये देखते हैं कि खुदावंद जिंदा खुदा जो है वो पहले अपना बेटा आपको देता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए. जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है, जिसके पास बेटा है उसके पास निजात है, उसके पास हमेशा की ज़िंदगी है, उसके पास खुदा की बादशाही है. एक आयत मैं आपके सामने रखूँगा. जब ये पतरस रसूल जो थे, वो गैर कौमों में के एक शख्स को, जिसका नाम कुरनीलियस था, उसके घराने के पास आते हैं, और खुदावंद ने रोया दिखाई पतरस को कि जिसको मैंने पाक ठहराया तो उन लोगों को नापाक ना कहे. और उस ज़माने में ऑब्वियसली जो यहूदी थे ईमानदार सारे, तो उनके लिए एक बड़ी, एक कह लें कि एक बैरियर था, एक बहुत बड़ा उनके लिए, एक कह लें कि एक तरह से दीवार थी जिसको वो फलांग नहीं सकते थे, रुकावट थी. और के गैर कौमों में जिंदा खुदा की बात और कलाम को लेकर क्यों जाएं, क्योंकि उनके नज़दीक ये ठोकर की बात थी.
اور غیر قوم جو تھے وہ بت پرست تھے، تو وہ اس چیز کو لے کر بڑا ہی زیادہ جو ہے وہ سوچتے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن خدا نے دروازہ کھولا اور پطرس کو جو ہے وہ گائیڈ کیا، اور پطرس جو کہ رسولوں کا سردار بھی ٹھہرا، ان کو سب سے پہلے ان کو استعمال کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول کو غیر قوموں کے لیے چنا ہوا وسیلہ بنا کر خدا نے استعمال کیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آیت ہے 10ویں باب میں، اعمال، ایکٹس، رسولوں کے اعمال، پریرتوں کے کام، کرتوے کتاب کا نام ہے ہندی میں، تو ہم اس کے چیپٹر 10 میں دیکھتے ہیں اور اس کی ورس 34 میں دیکھتے ہیں، 10واں باب ہے اور اس کی 34ویں آیت ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور پطرس کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے خدا نے کرنیلیس کی زندگی میں کام کیا، اور خدا نے ان کو رویا دکھائی جیسے پطرس کو بھی دکھا رہے تھے، تو خداوند کے ذریعے میں پطرس نے کہا، لکھا ہے کہ پطرس نے زبان کھول کر کہا کہ اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، بلکہ ہر قوم میں سے جو اسے ڈرتا ہے اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، خدا ہمیں کسی قومی شناخت یا کسی بدنی شناخت یا کسی نسلی شناخت کی وجہ سے نہیں، بلکہ خدا اپنے رحم اور فضل اور کرم کے وسیلہ سے ہمیں نجات دیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کا طرفدار نہیں، بلکہ ہر قوم میں سے، چاہے کوئی بھی قوم ہو، ہمارے ہندو بہن بھائی ہیں، دوست ہیں، کرسچن مسلمز ہیں، ہمارے جو ہیں وہ سکھ بہن بھائی ہیں، دہریے بھی ہیں، جو بہت سارے، ہر شخص جو کہ خداوند سے ڈرنا شروع کر دے اور اس کی راست بازی کا متلاشی ہو جائے، اور وہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ خداوند کو پسند آتا ہے، اور پھر خداوند جو ہے وہ اس کے لیے انتظام کرتا ہے کہ وہ لوگ خداوند کی حضوری میں آ جائیں۔ یہی بات جو ہے وہ میرے والد صاحب کی زندگی میں ان کا تعلق جو تھا، ہم ایک پٹھان گھرانے سے ہیں، میاں والی سے تعلق تھا، میرے دادکے جو سے سارے وہ فوج میں تھے، اور پاکستانی فوج ہے اس کے اندر ہماری ایک بڑی ہسٹری رہی ہے۔ میرے دادا جو تھے ان کا نام محمد حیات خان تھا، اور وہ صوبے دار میجر تھے، اور پھر بعد میں میجر بھی بنے، اور انہوں نے دونوں جو جنگیں تھیں، پہلی جنگ عظیم، اس میں وہ جو ہے یورپ میں وہ تعینات تھے، اور انہوں نے رومینیا کے جو محاذ پہ جنگ کی، اور وہ انڈین جو برٹش آرمی تھی، جو پٹھان ریجیمنٹ اور یہ سب کچھ اس کا حصہ تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں انڈین جو سولجرز تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ جنگ عظیم میں حصہ لیا تھا۔ پھر جب دوسری جنگ عظیم آئی تو وہ لیبیا کے محاذ پر تھے، اور انہوں نے وہاں پر جو اٹالین جو آرمیاں تھیں، فورسز تھیں، ان کے خلاف وہاں پر جو محاذ تھا، جو الائیڈ جو لوگ تھے، الائیڈ فورسز تھے، ان کے بہاف پر وہاں پر جنگ کی۔ اس طرح میرے تایا بھی فوج میں تھے، اور ایک اور تایا جو تھے، سب سے بڑے تایا، ان کا نام سکندر حیات خان تھا، اور وہ جو جاپانیوں کے خلاف لڑتے ہوئے وہ سنگاپور والی سائڈ پہ، کیونکہ آبویسلی دو طرح کے محاذ تھے دوسری جنگ عظیم میں، ایک جو تھا وہ مغربی محاذ تھا جو کہ یورپ وغیرہ میں تھا، اور ایک مشرقی محاذ تھا جس میں جاپانی اور یہ سب جنگ کر رہے تھے، تو اور وہاں پر ان کی وفات ہوئی، اور ان کی یعنی کہ جو یادگار ہے، کہہ لیں کہ جو جتنے بھی سپاہی جو تھے وہاں پر شہید ہوئے تھے، تو انہوں نے یادگاریں بنائی تھی، تو وہ سنگاپور میں تھے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے جو تایا تھے، سب سے بڑے تو یہ تھے، دوسرے تایا تھے محمد سلطان خان ان کا نام تھا، تو وہ ریٹائر ہو گئے تھے، انہوں نے یعنی کہ یہ جو انڈیا پاکستان کی جو جنگیں ہوئی تھیں اس میں حصہ لیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور ان سے جو چھوٹے تھے وہ تھے ڈاکٹر محمد نور خان، اور وہ بیسیکلی ڈاکٹر تھے پیشے کے اعتبار سے۔ اور اس کے بعد پھر میرے والد صاحب تھے، گل حمید خان ان کا نام تھا، تو میرے والد صاحب بھی فوج میں ہی تھے، اور وہ کمیشنڈ آفیسر تھے، اور کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ ٹریننگ لے رہے تھے، اور جو آپ کو پتہ ہے کہ کوہاٹ میں، کوئٹہ میں، اور اس طرح مختلف جگہوں پہ جو ہے آرمی کے یا جو فوج کے جو ہیں وہ تربیتی مراکز ہیں، تو وہ وہاں پر تھے، اور کیپٹن کے لیے کمیشن ان کا ہوا تھا، اور ابھی وہ کمیشن آفیسر بنے تھے، اور ان کی تعیناتی وہاں پہ تھی۔ آبویسلی ابھی انہوں نے ترقی کرنی تھی، ایک بہت ہی کہہ لیں کہ شاندار مستقبل اور ایک تابناک ماضی ان کے آگے اور پیچھے تھا، بہت سارے ایمز تھے، آبجیکٹیوز تھے۔ تب جو ہے وہ میری والدہ کو نہیں جانتے تھے وہ، اور ایک نوجوان تھے، اور وہاں پر جب
جو بیرکس ہیں ادھر سے جایا کرتے تھے، پریڈ کیا کرتے تھے، تو کوئٹہ کا جو مشن ہاسپٹل ہے اس کے سامنے سے یہ گزرا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہمارے جو کیتھلکس ہیں یا ہمارے جو اینگلیکنز ہیں، انہوں نے ہاسپٹلس بنائے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے رفائی کام کیے ہوئے ہیں، انہوں نے چیریٹیبل ورکس کیے ہوئے ہیں. تو وہاں پر میرے والد صاحب جو تھے وہ مشن ہاسپٹل کا جو دروازہ تھا اس کے اوپر ایک آرچ بنی ہوئی تھی، تو اس کے اوپر یعنی کہ وہ لوہے کی آرچ تھی، تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں اور کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، اور آگے لکھا ہوا تھا المسیح. تو وہ ہمیشہ رک کے دیکھا کرتے تھے، جو ہے وہ ٹھٹک جاتے تھے، رکتے تھے، اور وہ بیسیکلی ان کے ذہن میں یہ سوال ہوتا تھا کہ یہ اتنا بڑا دعویٰ جو ہے یہ کیسے کوئی کر سکتا ہے. تو ایک دن وہ اسی طرح کچھ شاپنگ کی ہو یا باہر جو نکلے ہوں گے تو وہ دیکھ رہے تھے، تو ان کے پاس ایک شخص آگے کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کس کے الفاظ ہیں، یہ مثلا کہ یہ کون ہے جس نے یہ اتنی بڑی بات کی ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں اور کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں ہے، اور یہ باپ کیا ہے، یہ باپ کون ہے، کس کے باپ کی بات ہو رہی. تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تعارف پہلے ہو جائے. تو جو شخص وہ پوچھ رہے تھے وہ پاسٹر غلام مسیح نعمان ان کا نام تھا، اور وہ سکھر میں پاسٹر بھی رہے ہیں، اور ان کی فیملی سکھر میں سیٹل تھی. اور لیکن جو غلام مسیح نعمان تھے وہ بھی کنورٹڈ تھے، وہ بھی جو ہے انہوں نے بھی مسیحیت کو قبول کیا تھا، اور پہلے ان کا نام غلام محمد تھا. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے یہ سوال کیا. انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کیا انہوں نے کہا جی مجھے پتہ تو چلے کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا چلو ایسے کرتے ہیں، میرا گھر ساتھ ہی ہے. تو وہ تب وہاں پہ شاید خادمانہ خدمت کر رہے تھے، پاسبانی خدمت کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ چلو. تو میرے والد صاحب ان کے ساتھ چل پڑے، اور جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں مسیحی ہوں. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے، کہ اوبیسلی وہ گاؤں سے تھے، اور میاں والی میں گاؤں ہے موسیٰ خیل، وہاں سے تھے. ان کے ساتھ ہی جو گاؤں ہے عیسیٰ خیل، جہاں سے ایک مشہور سنگر عطا اللہ خان عیسیٰ خیل بھی ہیں، جو کہ میرے والد صاحب کے دور کے کزن بھی ہیں. اور یہ عمران خان نیازی اور یہ سب جو فیملیز ہیں میاں والی سے، موسیٰ خیل وغیرہ، یہ سب لائک ہماری رشتہ داری ہیں. تو ہوا یہ کہ جو میرے والد صاحب کی سوچ جو کہ ٹپیکل تھی، انہوں نے کہا جی آپ اگر مسیحی ہیں تو میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. انہوں نے کہا جی ایسے کرتے ہیں کہ ادھر پاس ہی ایک ہوٹل ہے، ریسٹورانٹ کو پاکستان میں ہوٹل کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی ایک مسلم بندے کا ہوٹل ہے، تو وہاں سے کھانا شانا منگوا لیتے ہیں. تو کوئی بات نہیں. تو جب منگوا لیا تو بیٹھ کے کھانا شانا کھایا. تو سوال کرتے رہے میرے والد صاحب. اب آبویسلی جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلم بہن بھائی ہیں ان کے اندر ایک انکوزیٹو سوچ ہے، اور وہ ہمیشہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ ہمیشہ جاننا چاہتے ہیں. اس میں بہت سارے لوگ متلاشی بھی ہوتے ہیں. ہاں ایسے بھی دوست ہیں، اور مسیحیوں میں بھی ہیں جو کسی کو گرانے کے لیے یا کسی کو کم تر کرنے کے لیے سوال بھی کرتے ہیں. تو میرے والد صاحب کے ذہن میں یہ دونوں طرح کی سوچیں تھیں. ایک تو وہ ان کے اندر ایک اپنا ہی وہ پرائڈ تھا، ینگ تھے، بلڈ جو ہے وہ کہہ لیں کہ ینگ بلڈ تھا، یوتھ تھی. اور پھر ایک طرح سے غرور تھا، جیسا کہ ہم عموماً ایکسپیرینس کرتے رہے ہیں. وہ ان کو تھوڑا سا سیکنڈری جو ہے دوسرے درجے کا شہری سمجھ رہے تھے. پلس یہ تھا کہ آبویسلی انہوں نے جو ٹپیکل سوالات ہیں وہ کرنے شروع کر دیے. ان میں وہ جو پاسٹر صاحب تھے غلام مسیح نعمان، انہوں نے جواب دیے. انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ تحمل سے بات کریں. جب وہ کھانا شانا کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے، کیونکہ آبویسلی جو غلام مسیح نعمان صاحب تھے جب وہ جواب دے رہے تھے تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید کا بھی حوالے بیچ میں دیتے جا رہے تھے. تو انہوں نے میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ تو مسیحی ہیں، آپ تو عیسائی ہیں، تو آپ کو یہ ہماری کتاب کا کیوں اتنا پتہ ہے، کیوں کر. تو انہوں نے پھر بتایا کہ میں پہلے مسلم گھرانے میں پیدا ہوا تھا، اور پھر میں نے مسیحیت کو قبول کر لی. یہ بات سننا تھی تو میرے والد صاحب نے ادھر ہی کھانا چھوڑ دیا. ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، پٹھان تھے ویسے بھی تو، اور انہوں نے کوئی لفظ نہیں بولا اور اٹھ کے غصے سے چلے گئے. اور انہوں نے کہا کہ آئندہ میرے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر وہ اس طرح دن گزرتے رہے، اور پھر اچانک ایک دفعہ راہ میں پھر بازار میں ملاقات ہوئی کوئٹہ میں.
تو انہوں نے غلام مسیح صاحب نے جو ہے پاسٹر غلام مسیح نعمان نے ان کو روکا. انہوں نے کہا بیٹا آپ آئے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ ایک مرتد ہیں, آپ ایک جو ہیں وہ آپ نے ہمارے ایمان پر دین پر بہت زیادہ ایک طرح سے بےزتی کروا دی ہے, تو میں آپ جیسے شخص سے بات نہیں. انہوں نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں, ایسا کرتے ہیں کہ آپ مجھے کوشش کریں کہ کس طریقے سے واپس لے جائیں اور میں آپ کی بات سنوں. اب یہ چیز جو تھی وہ میرے والد صاحب کے لیے بڑی جوش کی بات تھی, اور انہوں نے کہا کہ چلو یہ تو اچھی آفر ہے کہ چلیں اگر میں کسی کو واپس دین میں لے آتا ہوں تو میرے لیے جو ہے نا وہ ایک جنت کی بشارت ہوگی. تو انہوں نے پھر اگری کر گئے. تو آبویسلی شاید وہ جہاندیدہ شخص تھے, بزرگ تھے, اور پھر سمجھدار بھی تھے, وزڈم سے بھرے ہوئے تھے, حکمت سے معمور تھے, پاک کلام اور رول قدس سے لیڈ تھے وہ جو غلام مسیح نعمان صاحب. تو پھر میرے والد صاحب کو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کا سب سے بڑا سوال کیا؟ انہوں نے کہا جی آپ کی بائبل بدل گئی ہے, تو میں یہ ثابت کروں گا. اور آپ کو انہوں نے کہا, غلام صاحب نے کہا, غلام مسیح نعمان نے کہ جی ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک بائبل دیتا ہوں, اردو ٹرانسلیشن ہے, تو آپ اس کو پڑھیں اور اس کو مجھے اس میں سے بتائیں کہ کہاں پر غلطیاں ہیں, کہاں سے بدلی ہوئی ہے, تو پھر ہم بات کریں گے. اور اس میں سے نکال کے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں آپ, میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا. شرط یہ ہے کہ آپ مجھے جو ہے وہ چیزیں ثابت کریں, اور میں پھر جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا, کلمہ پڑھ لوں گا, واپس ہو جاؤں گا, ریورٹ. اب میرے والد صاحب کے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ وہ جو ہے وہ بائبل رکھ کے پڑھتے اور لوگوں کو نظر آتی وہ بات. تو انہوں نے کیا کیا کہ کپڑے میں چھپا کے لے گئے, اور جوتیوں کا جو ڈبہ تھا, کیونکہ آبویسلی جب بیرکس میں سارے مسلم تھے اور سارے جو تھے ان کے جو ساتھی تھے, ان کے سارے جو سپاہی تھے, تو چونکہ ہماری فیملی کی ایک ہسٹری بھی تھی, تو وہ اب ڈرتے تھے اس چیز سے کہ کسی کو نظر نہ آ جائے میرے پاس بائبل. تو کرتے گئے اور وہ چھپا کے ڈبے میں, جوتیوں کے ڈبے میں رکھتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. اور پھر جب وہ اپنی ایکسرسائز کے لیے جب بریک ہوتی تھی تو جنگلوں میں بھاگنا جا کے, اور وہ 2-3 میل کی دوڑیں لگانا, اور کیا کرنا کہ بائبل کو ساتھ لے جانا چھپا کے, اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے پڑھنا, اور پھر واپس آنا. اچھا ہوا کیا کہ دا مور ہی ریڈ, جتنا وہ پڑھتے گئے, اب سوال کیا کرنے تھے, ان کے اندر بے چینی شروع ہو گئی. ان کو سمجھ ہی نہ آئے, کیونکہ وہ ایسی باتیں اس میں انہوں نے پڑھی کہ وہ جیسے کلام میں لکھا نا کہ یہ کلام بدلا نہیں ہے بلکہ انسانوں کو بدل دیتا ہے. تو جب وہ اناجیل کو پڑھ رہے تھے, یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھ رہے تھے, جب وہ نبیوں کے جو ہے وہ حالات زندگی کو پڑھ رہے تھے, جب خدا کے وعدوں کو پڑھ رہے تھے, تو ایک تبدیلی جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی, اور ان کو سمجھنا آئے کہ اب میں کیا کروں. اور وہ بجائے اس کے سوال کریں, وہ بیسیکلی اور زیادہ بھوک اور پیاس, جیسے راست بازی کے بھوک اور پیاسا ہو جاتا ہے انسان, وہ ان میں تڑپ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. اچھا, تو اب وہ سامنا بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے, کیونکہ اپنی طرف سے تو وہ ایک چیلنج لے کے گئے تھے کہ جی بھائی میں نے جو ہے وہ اس بندے کو واپس لے کے آنا ہے, اور اس کو جو ہے وہ واپس جو ہے وہ اپنے دین میں لے کے آنا. تو اب چیلنج تو اپنی جگہ پہ, تو اب یہ سب ہو رہا تھا, اور اسی شرمندگی سے بھی, اور پلس یہ تھا کہ خود ان کے اندر ایک ایسی ہلچل, ایسی تحریک مچ گئی. اسی کشمکش میں تھے کہ ایک دن وہ گزر رہے تھے, تو کوئٹہ میں, یعنی کہ اتنا ٹریفک تو ہوتا نہیں تھا, لیکن اچانک بازار میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایک حادثہ پیش آیا. ایک نوجوان بچی تھی, چھوٹی سی, اسکول کی, مطلب کہ یوں سمجھے کہ کلاس 6-7 لائک 7th 8th 9th کی ہوگی. تو وہاں پر جو لوگ جنہوں نے اٹھایا تھا ان کو, ان لوگوں میں میرے والد صاحب بھی تھے, کیونکہ فوجی تھے, تو ان کی یعنی کہ نیچر میں تھا مدد کرنا اور یہ سب. تو ان کے کپڑوں پہ بھی خون وغیرہ لگا, اور وہ ایک دم گاڑی میں ڈالا اور ہاسپٹل, سامنے مشن ہاسپٹل تھا, ادھر لے گئے. وہاں پر جب ڈاکٹرز نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس بچی کو او نیگیٹو خون جو ہے وہ چاہیے, اور ان کے جو بلڈ بینک تھا اس میں خون نہیں تھا اویلیبل. تو انہوں نے کہا کہ یہ بچی جو ہے وہ مر جائے گی, بس ان کے فیملی کو بلا لیں, رشتہ داروں کو بلا لیں. تو اچانک وہاں پر جو ہے وہ ایک بزرگ خاتون آئیں جنہوں نے راہبہ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, یعنی کہ وہ نان تھیں, سسٹر تھیں, مسیحی تھیں, اور وہ بیسیکلی اس اسکول کی پرنسپل بھی تھیں, کیونکہ وہ کیتھلک اسکول میں بچی پڑھتی تھی. ہے تو مسلم تھی لیکن کیتھلک اسکول میں پڑھتی تھی, اور پتہ لگ رہا تھا کہ اس کے فیملی بھی آ گئی, وہ سارے مسلم لوگ تھے. تو
وہ اس بچی چونکہ کہتے کیونکہ اس زمانے میں پڑھتے تھے، ایسے بھی اسکول ہیں جس میں جو کہ مسیحیوں نے رن کیے ہیں، جیسے لاہور میں سینٹ اینتھنیز کیتھیڈرل، وہاں پہ سارے ہی پڑھتے ہیں بچے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہی جو ہے وہ وہاں پر ہوا. تو اس نے آ کے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے تو میرا او نیگیٹو ہے خون، تو آپ ایسا کریں میرے سے خون لے لیں. تو ڈاکٹرز نے ان کو جب ٹیسٹ کیا، ان کو دیکھا، انہوں نے کہا آپ تو بہت کمزور ہیں، لیکن چلیں اگر ایک آدھی بوتل کی ضرورت ہوئی تو ہم لیتے، لیکن اس بچی کا کافی خون بہہ گیا. انہوں نے کہا جی ایسا کریں کہ 2 3 4 جتنی بھی بوتل چاہیے مجھ سے لے لیں. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم آپ کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. تو اس خاتون نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جو ہے نا کوئی بات نہیں، اگر میرے یسوع نے اپنا خون بہا کے پوری دنیا کو بچا لیا، تو اگر میرے خون دینے سے ایک بچہ بچ جائے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے فخر کی بات کیا ہوگی. اب یہ بات کہنا تھی، اور میرے والد صاحب یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ڈاکٹرز نے کہا آپ ایسا کریں کہ ہم ابھی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم دے دیں، آپ ادھر ہی رہیں، آپ سوچ لیں ایک دفعہ. میرے والد صاحب بہت کشمکش میں تھے. انہوں نے جا کے اس خاتون سے کہا کہ یہ بچی آپ کی بچی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. یہ آپ کی رشتہ دار؟ انہوں نے کہا جی نہیں. کیا آپ کے مسلک کی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. کیا آپ کے قبیلے کی ہے؟ نہیں. کیا کوئی تعلق واسطہ؟ انہوں نے کہا جی کوئی. آپ کے مذہب کی؟ انہوں نے کہا جی نہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں کرسچن ہوں. تو انہوں نے کہا جی پھر یہ بچی تو مسلم ہے، تو آپ کیوں یہ کر رہی ہیں؟ تو یہ بات پھر انہوں نے پھر ریپیٹ کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے یسوع نے خون بہایا اور میں ہمیشہ کی زندگی میں چلی گئی، تو اگر میرے کچھ ایسا کرنے سے، یہ بچی اس اسکول کی سب سے بریلینٹ بچی ہے اور میں نے تو اپنی زندگی گزار دی ہے، اگر یہ بچی جو ہے وہ بچ جائے تو کاش اس کی زندگی جو ہے کبھی نہ کبھی جا کے یہ مسیح کو پہچان سکتی ہے. اور اس کے سامنے پوری زندگی پڑی ہے، پتہ نہیں کیا بن جائے، یہ ڈاکٹر بن جائے اور ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بچا لے. تو وہ یہ سننا تھا. تو انہوں نے کہا جی آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ تو میرے والد صاحب نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے پتہ ہے کہ میں کہاں جا رہی ہوں. انہوں نے کہا جی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ہمیشہ کی زندگی اور خدا کی بادشاہی میں جا رہی ہوں، کیونکہ یسوع مسیح کے مرنے اور جیتنے کے سبب سے میں نے ہمیشہ کی زندگی پائی. اب یہ سننا تھا تو ان کے پیروں تلے زمین نکلی. کہ آپ کے پاس ایسی ایشورٹی کیا ہے؟ آپ کیسے ایسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو یہ بات ہمیشہ یہ ہے کہ جی ہمارے اعمال اور ہمارے ترازو ہوگا قبر کا عذاب، اور ہمارے منکر نکیر، اور ہمیں جو ہے وہ نیکیاں اور بدیاں تول لی جائیں گی، اور یہ سب کچھ ہے. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بیسیکلی ہم اعمال سے نہیں بلکہ ایمان سے نجات پاتے ہیں، اور یہ سب کچھ. یہاں پر میں روکوں گا کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ہمارے چرچ میں ایک فیملی تھی جو کہ مسلم سے مسیحی ہوئے تھے، جن کو میں نے بپتسمہ بھی دیا تھا. اور وہ زندگی میں فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ایک کرسچن جنازہ دیکھنا چاہتا، اور میں نے اپنے والدہ کی جنازے پہ پریچ کیا تھا. تو جب وہ انہوں نے کہا جی ہم نے ہمیشہ اپنے قوم کے جنازے دیکھے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مسیحیوں کا جنازہ کیسے ہوتا ہے، تو ہم اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا ضرور آئیں. تو وہ جب آئے، تو جب وہ جنازہ ہو گیا، کھانا وغیرہ ہو گیا، تو میں نے ان سے ایک بات کی. میں نے کہا کہ آپ نے کیا فرق دیکھا؟ یہ میں بیچ میں ویسے ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں. تو اس بندے نے اور اس کی وائف نے کہا، کہتے کہ سب سے زیادہ جو لفظ یوز ہوا آج کے دن اس جنازے میں وہ زندگی تھا، اور سب سے کم لفظ جو یوز ہوا وہ موت تھا. کیونکہ ہم جب اپنے جنازے اٹھاتے ہیں یا کرتے ہیں تو ہم سب سے زیادہ موت کا عذاب، قبر کا عذاب، آنے والے عذاب، موت موت موت، یعنی کہ ہر شخص ماتم اور رو. ادھر ایسے لگ رہا تھا جیسے کنونشن ہے، یہاں پہ کوئی شفائیہ عبادت ہو رہی ہے. تو بیسیکلی یہ چیز انہوں نے دیکھی کہ آپ کے جو مسیحی جنازے پہ زندگی سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی تھی، اور سب سے زیادہ جس لفظ کا استعمال ہو رہا تھا وہ زندگی ہے. دیٹ مینس کہ آپ لوگوں کو موت کے اندر زندگی نظر آ رہی ہے. تو اب یہ بات جو ہے وہ اس خاتون نے بھی کی، اس سسٹر نے. انہوں نے کہا جی میرے پاس تو ہمیشہ کی زندگی ہے. تو یہ تو ایک صرف دروازہ ہی ہے. اچھا ہوا کیا کہ میرے والد صاحب کو شاید یقین نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ شاید بزرگاں ہیں تو عجیب سی بات کریں، ان کا شاید دماغ جو ہے وہ ہل گیا ہے یا کچھ بھی. لیکن ہوا کیا کہ اس بچی کی جان بالکل جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی. ڈاکٹرز نے ان سے ایک پیپر سائن کروایا کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار نہیں. انہوں نے خوشی خوشی کر دیا اور خون دیا، اور وہ 3 4 بوتل جو جتنا بھی چاہیے تھا اتنے لیول تک کہ وہ بچی کی زندگی بچ جاتی.
ادھر وہ بچی کی زندگی بچ گئی اور ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ خطرے سے باہر ہے، ادھر اس جو خاتون تھیں ان کی زندگی خطرے میں چلی گئی اور ایونچولی ادھر ہی لائک بڑی کوشش کی ان کو ریوائیو کرنے کی، لیکن وہ ان کی وہاں پر وفات ہو گئی۔ اب یہ چیز نے میرے والد صاحب کو ہلا دیا، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب کہ ایک شخص نے ہنستے ہنستے جو ہے آبویسلی دنیا کے مذاہب جو ہیں وہ سکھاتے ہیں کہ دوسروں کو بھی مار دو اور ان کو مارنے سے تمہیں جنت نصیب ہوگی، تو لیکن یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ اس نے اپنی جان دے دی، اور ایک ایسے شخص کے لیے جس سے نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی خون کا تعلق، نہ کوئی مذہب کا تعلق، نہ کوئی اور واسطہ، صرف یہ ہے کہ دے آر ٹو ہیومن بینگز، یہ صرف ایک انسان ہے جو دوسرے انسان، اور ایک انسان جو ہے وہ اتنا خوش ہے اور اس کو اتنی گارنٹی ہے ہمیشہ کی زندگی کی کہ اس نے ہنستے ہوئے یسوع کے پاس جانا اور اس نئے سفر کے اندر جانا جو ہے وہ چوز کر لیا، صرف اس لیے کہ اس بچی کی جان بچ جائے۔ وہاں سے وہ نکلے ہیں، لیگز ور شیکنگ اینڈ ہارٹ واز بیٹنگ، اور دل دھڑک رہا تھا، پریشان تھے، رونے لگے۔ تو انہوں نے بائبل پکڑی اور سیدھا پادری صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں میں کیا کروں، اور انہوں نے کہا کہ تو ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ میں ابھی ایمان لانا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں گئے، انہوں نے ایمان لایا، اور اسی وقت وہاں پہ جیسے حبشی خوجہ والا واقعہ ہے کہ فلپس نے اس کو کہا، تو وہاں پہ پانی کا جو تھا وہ جگہ تھی، انہوں نے کہا جی پھر مجھے کون سی چیز ہے جو روک سکتی ہے۔ وہیں پر اسی وقت جو ہے وہ بپتسمہ ان کو دیا گیا، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ رفاقت رکھنی شروع کر دی، ان کے ساتھ آنا جانا شروع کر دیا، کلام سیکھ رہے تھے، اپنی زندگی خداوند کو دی۔ اب ہوا کیا کہ یہ 60s کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں پہ اچانک ایک دن اس جگہ کے مسجد کے مولوی صاحب نے ان کو دیکھ لیا، پادری غلام مسیح نعمان کے ساتھ۔ اب وہ مولوی صاحب جو تھے وہ میرے دادا کے اسکول میٹ تھے اور ان کے کلاس فیلو تھے اور بڑے پکے دوست تھے، اور میرے دادا نے اسپیشلی ان کو کہا ہوا تھا کہ میرا جو ہے بیٹا آ رہا ہے، سب تو چھوٹے، کہ میرے ڈیڈ سب سے چھوٹے تھے، لاڈلے بھی تھے، کہ ایدا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر بھی تھے مولوی صاحب بھی، اور وہاں پہ پھر مولوی بھی بن گئے تھے۔ انہوں نے ایک دن دیکھ لیا بازار میں نا، تو انہوں نے بلا کے کہا کہ گلمید ادھر آ۔ انہوں نے کہا جی ہاں جی، انہوں نے کہا جی ایدنا کی کر رہے ہیں، تو اے بندے نہ کیوں پھیر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کوئی مسئلہ ہے؟ میرے والد صاحب نے پوچھا، جوان تھے ذرا، اوبیسلی پٹھان تھے تو بات کرنے کا ذرا سٹائل بھی ڈفرینٹ۔ انہوں نے کہا جی اے تو لوگوں نو مرتد کر دیندہ ہے، تو لوگوں نو پٹکاندا ہے، تے مذہب تو علیحدہ کر دیندہ ہے۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ اچھا، تو کہندے ہے تو بچ کے رہی ہیں، تینوں اسلام تو ہٹا دے گا فلانا۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ میں نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا، اور میں نے بھی اپنی زندگی خدا میں۔ وہاں پہ آبویسلی وہ جو دوسرے پٹھان صاحب تھے مولوی صاحب، ان کا چہرہ رنگ اڑ گیا، انہوں نے غصے میں آ گئے اور وہ چلے گئے۔ اس کے بعد مسجد میں پیشی کی گئی، انہوں نے اناؤنسمنٹس ہوئی، یہ انہوں نے بلا لیا سب کے سامنے، اور میرے والد صاحب بھی وہاں پہ گئے اور ان کو بلایا، اور ان کو سب کے سامنے کہا کہ جی میں نے ایسے ایسے سنا ہے، اس شخص نے خود گواہی دی ہے، اس لڑکے نے، تو میں ایک دفعہ پھر پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے والد صاحب نے وہاں پہ بھی اقرار کیا کہ ہاں جی یہ میں نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا آپ کے پاس 3 دن، کیونکہ آبویسلی وہ وہاں پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہ رہے تھے، پلس یہ تھا کہ وہ ان کے ایک دوست کا بیٹا تھا، اور پھر یہ بھی ہے کہ اس دین میں ایک آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کو ایک مہلت دی جاتی ہے کہ آپ اتنے دنوں کے اندر سوچ کے واپس آ جائیں۔ انہوں نے کہا جی 4 دن کے بعد، 3-4 دن کے بعد جمعہ ہے، تو آپ نے جو ہے نا وہ آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ جمعے کی جو خطبہ ہوگا، جمعے کی جو مین عبادت ہے اس میں واپس آئیں، اور ہم آپ کو واپس دین میں داخل کر لیں گے۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی، ابھی سن لو میرا جواب، تو میں تو نہیں۔ اسی دوران میں وہ تار وغیرہ ہوتے تھے اس زمانے میں، تار بھیجا، اور یہ وہ تو دادا جی کو بڑا غصہ، انہوں نے بھی جوابی تار دیا، وہاں پہ تو ماتم، صفے ماتم بچ گئی، اور انہوں نے کہا جی جو اس کے ساتھ کرنا ہے کرو، اگر نہیں مان رہا تو پھر اس کو مار گراؤ جو بھی ہے۔ تو اچھا کرنی ایسی ہوئی کہ اسی دوران میں جو ہے نا وہ فوج میں بھی یہ بات پتہ لگ گئی، تو کیونکہ 2-3 دن بڑے لمبے ہوتے ہیں، فوج والوں نے ان کو سیک کر دیا اور ان کو کورٹ مارشل کر دیا۔ تب جنرل ٹکا خان ہوا کرتے تھے، وہ ادھر ہی تھے، تو وہاں سے نکال دیا دھتکار کے، ان کو ایک کپڑے میں وہاں سے دھکے دے کے نکال دیا سر۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ پریشان تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اب وہ پریشان تھے، تو
وہاں پر ایک دکاندار تھا جو ان کا دوست بھی تھا، تو اس نے کہا کہ ایسا میں کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا اپنے کام پہ رکھ لیتا ہوں، آپ فکر نہ کرو، میں دہاڑی پہ رکھ لوں گا، تو جب تک کوئی انتظام نہ ہو جائے تو آپ اس چیز کے لیے فکر نہ کرو۔ وہ ایک دو دن ہی کام کرنا تھا تو کیا تھا، تو ان کو یہ تھا کہ چلو اپنے دل برداشت، اچھا وہ مسلم تھا بندہ لیکن رحم دل شخص تھا۔ ہوا کیا کہ جب جمعرات والا سین ہوا نا، تو وہاں پہ خطبے ہو رہے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ تقاریر ہو رہی ہیں مسجد میں کہ بندے کو پڑھنا ہے یہ، تو ہوا کیا کہ جب جمعے کا دن آ رہا تھا تو جمعے کا دن آیا تو وہ بندہ بھاگا آیا، انہوں نے کہا جی، جو دکاندار تھا اس نے کہا کہ جی ایسے کرو کہ ادھر سے بھاگ جاؤ، کیونکہ تمہیں مارنے کے لیے وہ آ رہے ہیں، لاٹھیاں تلواریں جو بھی ہیں ان کے پاس ہتھیار وغیرہ اٹھائے ہوئے ہیں، تو وہ تمہیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن تم ایک نوجوان اچھے ہو، بڑے دیانتدار لگ رہے ہو، مجھے میرا تھوڑا سا تعلق رہا ہے۔ تو اس نے ایک شخص کا پتہ دیا، اس نے کہا کہ یہاں سے بھاگ کے جاؤ گے، اور میں نا کسی کو کہتا ہوں کہ رکشے والا کوئی کرسچن تھا تو اس کو کہا کہ جی انو لے جاؤ، اور وہاں پہ ایک مسٹر اینڈ مسز مچل تھے جو کہ امریکن مشنری تھے، انہوں نے کہا جی آپ ان کے پاس چلے جائیں کوئٹہ میں، تو چھپ جائیں وہاں پہ جا کے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، تو وہ مدد کرتے ہیں آپ جیسے لوگوں کی۔ اب دیکھیں کہ خدا نے کیسا وسیلہ بنایا کہ یعنی کہ جو مدد کرنے والا تھا وہ بھی مسلم بھائی ہی تھا، تو طرح طرح کے لوگ خداوند آپ کی راہ میں لے کے آتا ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے ان کو ایک دن کی دیہاڑی بھی دے دی، اور ان کا کہ یہ پیسے ہیں یہ رکھ لو جو بھی ہے، تو وہاں سے وہ بھاگ گئے۔ اور پھر آبویسلی دکان پر جب وہ آئے، جو ہجوم تھا تو ان کو نہ ملے، انہوں نے شاید اس دکاندار کو بھی دھکے دھکے دیے، انہوں نے کہا جی وہ لڑکا تھوڑا جوان تھا، فوجی تھا، تو اس نے مجھے مار مور کے تو بھاگ گیا، کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ آ رہے ہیں لوگ۔ بہرحال وہاں پہ مسٹر مسز مچل نے جو ہے وہ ان کو چھپا لیا، اور اب لیکن وہ کتنی کو دیر تک چھپا سکتے تھے۔ پھر انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ینگ مین آپ کو نا ایسے کرتے ہیں کہ ادھر سے مغربی پاکستان سے ڈھاکہ بھیج دیتے ہیں، اور کیونکہ جب تک معاملات ٹھیک نہ ہو جائیں تو ایسا ہی کر لیتے ہیں۔ اور انہوں نے ان کو 85 روپیز اس زمانے میں پتہ نہیں کتنی رقم ہوتی ہوگی دیے، اور ایک کپڑا یعنی کہ ایک جو شلوار قمیض جو پہنا ہوا تھا ایک ان کے بیگ میں تھا، اور بائبل تھی، بس یہی ان کا اثاثہ تھا۔ سب کچھ چھن گیا، گھر بھی نہیں جا سکتے تھے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، لائک جو کچھ بھی تھا، لائک ساری ان کی جو کچھ بھی ایمز تھے، جو کچھ بھی ان کا تابناک مستقبل تھا، تابناک ماضی تھا، وہ سارا ایک سائڈ پہ ہو گیا۔ اور ایک انہوں نے فلائٹ، اس اوبیسلی تب دور تھا کہ فلائٹس وغیرہ چلتی تھی، تو ایک جہاز میں بٹھایا اور بھیج دیا۔ میرے والد صاحب جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اکیلے، اور وہ کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، پریشان تھے، ینگ تھے، 20s میں تھے اپنے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ایک بالکل ہی نئی جو دنیا، نیا جگہ ہے جہاں پہ مطلب کسی کو جانتے نہیں ہیں، بنگالی زبان نہیں آتی، اور یہ حالانکہ بعد میں میرے والد صاحب بہت اچھی بنگالی بولتے تھے، فارسی، پشتو، بنگالی، بہت ساری زبانیں بولتے تھے، لیکن تب تک تو نہیں آتی تھی۔ تو اب جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے، بائبل نکال کے پڑھ رہے تھے، تو ان کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، گورا تھا۔ اس نے پوچھا کہ ویئر آر یو گوئنگ ینگ مین؟ میرے ڈیڈ نے بتایا کہ جی اپنی سٹوری بتائی، ایسا ایسا کہ میرے ساتھ ہے، اور انہوں نے کہا رو کیوں رہے؟ انہوں نے کہا کہ آبویسلی میں نہیں جانتا کہ میں کیا کروں گا، لیکن میں نے اپنا بھروسہ خداوند پہ کیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر میں تمہارے لیے کچھ کر سکوں، انہوں نے کہا جی نیکی اور پوچھ پوچھ۔ تو وہ شخص جو تھا وہ انگریز تھا، لیکن وہ ریڈیو پاکستان ڈھاکہ کے اندر ایز اے چیف انجینئر جا رہا تھا، اور یہ تب کی بات ہے جب پاکستان میں بھی ٹی وی وغیرہ زیادہ نہیں تھا شروع ہوا، اور سنیما تھا، ریڈیو جو تھا وہ اسٹیبلش ہو رہا تھا، اور وہ یہ شخص لوگوں کو ٹریننگ دینے کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر ایسے میں کروں کہ تمہیں میں اپنے ایز ون آف دا اسسٹنٹس رکھ لوں، اور میں تمہیں ٹریننگ بھی دوں گا، اور اپنے گھر میں بھی ایک کمرہ دے دوں گا، اور جو ہے وہ جو انٹرنشپ کے جو پیسے ہوتے ہیں تھوڑے سے وہ دوں گا، اور کھانا بھی ملے گا، لیکن جب تم فلی ٹرینڈ ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے جاب کا بھی وہاں پہ انتظام ہو جائے گا۔ میرے والد صاحب نے ایک دم خداوند کا شکر کیا کہ، اور وہاں پہ پھر وہ اس طریقے سے وہ میڈیا میں آ گئے، اور انہوں نے جہاں پہ ریڈیو کی ٹریننگ لی اور سارا کچھ ریڈیو ٹیکنیشین کی، اور ملٹی میڈیا، اس زمانے کا جو ملٹی میڈیا تھا، ساؤنڈ ٹیکنیشین کی، اور پھر وہ جو پاکستان انڈسٹری تھی، فلم انڈسٹری، اس میں پھر ان کو وہاں پہ بھی جاب ملی، اور وہاں پہ ایز این اسسٹنٹ ڈائریکٹر انہوں نے جو ہے وہ کام کیا بڑے بڑے اداکاروں کے ساتھ، اور جیسے ندیم، شبنم، وحید مراد، محمد علی، یہ سب بڑے نام جو تھے، رحمان اداکار، اور یہ تو کیونکہ شبنم اور اس کا جو شوہر تھا رابن گھوش، وہ
کرسچن تھے اور وہ ریڈیو پاکستان جو ڈھاکہ تھا وہاں پہ، وہ بنگلہ دیشی تھے اور وہاں پر وہ آتے تھے. تب تو بنگلہ دیشی نہیں تھے، تب تو بنگالی تھے، ایسٹرن پاکستانی. تو وہ آتے تھے تو ان کی دوستی ہو گئی، مسیحی بھی تھے، تو آہستہ آہستہ یہ اس طرح اس سارے جو میڈیا والا سائڈ تھے اس میں انوالو ہو گئے. پھر یہ ہوا کہ جب 71 کی جنگ لگی تو وہاں سے ان سب کو بھاگنا پڑا اور جانیں بچا کے بھاگنا پڑا، کیونکہ وہاں پر جو تھے وہ نہیں رہ پا رہے تھے، اور کیونکہ زندگی بہت بڑی جنگ تھی. اور اسی نتیجے میں کیا ہوا کہ بنگال جو تھا، ایسٹ پاکستان جو تھا، وہ بنگلہ دیش بن گیا. یہ بڑی مشکل سے جان بچا کے آئے. تو اب یہ اور میرے والد صاحب نے کہا کہ میں ایک دفعہ اپنے گھرانے کے سامنے ضرور جاؤں گا. اور ہوا یہ کہ وہ پھر گئے. تب میرے دادا زندہ تھے. جب میرے دادا نے دیکھا کہ یہ آ گیا، اوبویسلی تب تک وہ بڑی بڑی خبریں پہنچ چکی تھیں، تو انہوں نے بندوق نکالی اور ان پہ گولیاں چلا دیں. اور وہ خداوند نے کیا کیا کہ میرے جو تایا جی تھے ڈاکٹر نور خان، وہ وہاں پہ تھے. بڑے والے نہیں تھے، شاید وہ بڑے والے ہوتے تو انہوں نے پکڑ کے تو ان کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہو جانا تھا. تو وہ بڑا پیار کرتے تھے. ویسے بھی وہ براڈ مائنڈیڈ تھے اور پڑھے لکھے زیادہ تھے اور وہ ڈاکٹر تھے. انہوں نے ایک دم بندوق کا رخ اوپر کر دیا اور گولیاں نہ لگی. اور لیکن انہوں نے بھائیوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی، دادا جی کو بٹھا بٹھو دیا. انہوں نے کہا بھائی، لیکن انہوں نے کہا جی تو واپس نہ آ، اور جتنی بھی جائیداد، جو کچھ بھی ان کا حصہ، جو کچھ بھی زمین تھی یا کچھ بھی جو بھی گاؤں میں آپ کو پتہ ہے زمینوں کا ہی سارا سین ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ جی اگر تو واپس آئے گا تو ہی یہ سب کچھ ملے گا، ورنہ تجھے اس سب سے بے دخل ہم کر دیں گے. میرے والد صاحب نے کہا کہ جو چیزیں میرے نفع کی تھیں ان کو میں نے اپنے لیے نقصان سمجھ لیا ہے. مجھے زمینوں یا ان چیزوں کا کوئی بھی لالچ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا مجھے مسیح مل گیا. وہاں سے پھر وہ نکلے اور لاہور میں آئے. لاہور میں کسی نے ان کو بتایا کہ پادری ایڈگر خان ہوتے ہیں نولکھا چرچ میں، اور وہ بھی کنورٹڈ ہیں. اور پھر میرے والد صاحب نے وہاں پر جوائن کیا، لاہور میں آئے. پھر وہاں پہ جو ہے وہ جنگ اخبار اور مشرق اور نوائے وقت ان جو نیوز پیپرز کے ساتھ کیا، ریڈیو ٹیلی ویژن پاکستان اور پھر پاکستان فلم انڈسٹری، ان کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے. اور وہ اوبویسلی ٹیکنیکل ڈائریکٹر اور پھر ڈائریکٹر کے پوسٹ پہ بھی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے پوسٹ پہ بھی انہوں نے بہت سارا کچھ کیا. اور نولکھا چرچ میں پھر میری والدہ سے ان کی ملاقات ہوئی. میری والدہ جن کا نام گلیڈس ہے، تو وہاں پر وہ ممبرس تھے. میری نانوں وہاں کی ممبر تھیں، اور میری والدہ کی بہنیں یعنی میری خالائیں جو تھیں وہ وہاں کے ممبر تھے. تو وہاں پر جو ہے پھر وہ پاسٹر ایڈگر خان صاحب نے ان کا نکاح بھی پڑھایا تھا. اور ہم سب کی جب پیدائش ہوئی تو لاہور میں ہم مسیحی گھرانے میں پیدا. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے جو ہے وہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے جو ہے وہ مذہب تبدیل کر کے مسیحیت میں. نہیں، جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارا گھرانہ مسیحی تھا، لیکن میں نے اپنی 15ویں سالگرہ کے موقع پر اپنی زندگی خداوند کو دی تھی. کسی دن میں اپنی گواہی بھی دوں گا. تو یہاں پر یہ ہوا کہ وہاں پر ہمارے جو بچپن کے بپتسمے ہیں وہ نولکھا میں ہی ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر ہم ماڈل ٹاؤن والی سائڈ پہ شفٹ ہو گئے تھے. سو حاصل کلام یہ ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو ہر طرح کی مصیبت میں سے خداوند نکالتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خدا نے مجھے دل ذہن دیا، اگر میرے والد صاحب نہ آتے تو شاید میں اس دین میں یا اس سائڈ کا کوئی بڑا خطیب ہوتا یا کوئی اس طرح کا ہوتا، کیونکہ ایک کرنٹ تو تھا نا. لیکن یہ تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کے پاک روح کے لیے، اس نجات کے لیے اور اس فیصلے کے لیے جو میرے والد صاحب نے کیا، میں بہت زیادہ ان کا آبھاری ہوں اور ان کا قرضدار ہوں. خداوند کی تو بات جو ہے ہی ہے، وہ تو رحم دل ہے. لیکن میں اپنے والد صاحب کے لیے خدا کا بڑا شکر کرتا ہوں، اپنی والدہ کے لیے، کہ جن کی محنت اور ان کی برکت اور ان کے اس فیصلوں کے وسیلہ سے جو خدا نے ان کے دلوں میں ڈالے، اور خداوند کو اور اس کی بادشاہی کو قبول کرنے کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے خدا کا کلام لے کر آتا ہوں. سو خداوند کے نام کو جلال ملے. میرا ایمان ہے کہ اس گواہی سے آپ کے دلوں کو خوشی ملی ہوگی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین. گاڈ بلیس یو.